से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमात अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी साहब मौजूद हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि जमात अहले हदीस हिंदुस्तान की वो जमात है जिसके बारे में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर उलमाए सादिक़पुर की कुर्बानियाँ जो है जंग आज़ादी में अगर बाकी लोगों को एक साथ रखा जाए तो बाकी लोगों की कुर्बानियों के मुकाबले उलमाए सादिक़पुर की कुर्बानियाँ भारी पड़ जाएंगी। ये वही उलमाए सादिक़पुर का घराना है जिनसे जो जमात अहले हदीस जिनका ताल्लुक़ था, और 1906 में ये जमीयत बनाई गई थी। तब से लगातार लगभग 18 सालों से 19 सालों से ये जमात काम कर रही है और आज़ाद हिंदुस्तान से पहले की सबसे कदीम जमात है। और उसके बाद ही जमीयत उलमा और दूसरी जमातों की दाग बेल्ट डाली गई, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी धर्म से या संगठन या जात से हो। उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं असगर साहब। असगर साहब, जमात अहले हदीस की ये 35वीं कॉन्फ्रेंस एनुअल होने जा रही है। बीच में कोविड की वजह से 2-3-4 साल का थोड़ा सा गैप रहा। उसके बाद अब मज़ाहिब आलम और एहतराम इंसानियत, ये एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है। दुनिया को आज अमन की ज़रूरत है और अमन धर्मों में कहाँ से मिलता है, एहतराम धर्मों में कहाँ से आता है, उसी पर आज हम बात करेंगे। असगर साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत। बहुत बहुत आपको भी खुश आमदेद है और धन्यवाद है। और इस अहम तरीन मौके से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद जो ऑल इंडिया 35वीं कॉन्फ्रेंस कर रही है रामलीला मैदान में, उससे मुताल्लिक़ हम आप की और मीडिया की और लोगों की जो फ़िक्रमंदी है और ख़ास तौर पर मौजू से जो दिलचस्पी है, मकान से जो एक तरह से लगाव है कि एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम, और ये कि रामलीला मैदान जो तारीख़ी मैदान है और हिंदुस्तान जो हर तरह से एक तारीख़ी शहर होने के नाते हमारे मुल्क की राजधानी है, तो इस हैसियत से मीडिया भी अपना किरदार भरपूर अदा कर रहा है कि इस वक्त इंसानियत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एहतराम इंसानियत की, वो है तो उसके बाद कोई भी चीज़ है। और फिर इंसान सही माने में अपने रब को पहचान करके अपने तमाम फ़राइज़ जो इंसानियत से मुतल्लिक़ हैं या दिगर मखलूक़ात से मुतल्लिक़ हैं या मुल्क से मुतल्लिक़ हैं या मिल्लत इस्लामिया से मुतल्लिक़ हैं, उन तमाम चीज़ों को बदरजे अतम हकीकत में अदा कर सकता है। हज़रत, आपने कॉन्फ्रेंस का टॉपिक रखा है एहतराम इंसानियत। सवाल ये है कि ये दुनिया की एक बड़ी आबादी अमन चाहती है, बल्कि कहा जाए 99.9% लोग अमन चाहते हैं, 0% लोग ही फसादी या दंगाई हैं। और इंसानों का जो एहतराम है वो क्यों कर नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर जिस दिन इंसानों का एहतराम शुरू हो गया उसी दिन बदअमनी ख़त्म हो जाएगी और अमन कायम हो जाएगा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हकीकत ये है कि हमने तो इस्लाम मज़हब को, दीन को बहुत गहराई से पढ़ा है, गरचे एक छोटा सा तालिब इल्म हो, लेकिन हमको जो बुनियादी तालीम कुरान करीम में दी गई है वो उससे भी बढ़ करके दी गई है। यानी एक तो अमन शांति से ऊंची चीज़, उससे भी बड़ी चीज़ ये होती है कि इंसान रहम दिल हो और सबके लिए मेहरबान हो। और हमको जो पहला लफ्ज़ सिखाया जाता है अर्रहम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी दुनिया का कोई काम भी हम करें वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाले और सबसे बड़े मेहरबान के नाम से शुरू करते हैं। जाहिर बात है जो सब सारे संसार पर मेहरबान करने वाला हो और सबसे बड़ा हो और उसकी कृपा और उसकी इसी मेहरबानी से इंसानियत और मखलूक का वजूद हो, तो भला ये घुट्टी में पड़ती है हर मुसलमान के अगर वो समझे। इसी तरीके से जो कुरान करीम में उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सारी खूबियाँ जिसके लिए इंसान अपनी तारीफ़ के लिए मर रहा है, अपने नाम के लिए मर रहा है, और इसमें इस हद तक कभी बढ़ जाता है कि उस नामवरी में वो दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए दूसरों के हक़ भी तलफ़ करता है, कभी कभी उसकी जान भी ले लेता है, नौज़ुबिल्लाह। तो ऐसी सूरत में वहाँ ये घुट्टी में डाला जाता है ईमान और अक़ीदे की हैसियत से, आस्था की हैसियत से, कि उस अल्लाह की सारी तारीफ़ है जो रब्बुल आलमीन है, सिर्फ़ इंसानों का नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ किसी ख़ास खित्ते और वर्ग और धर्म का नहीं वालों का नहीं,
بلکہ وہ رب العالمین ایک ایک ذرے سے لے کر کے آفتاب و ماہتاب اور آسمان و زمین ہر چیز کا وہ خالق و مالک ہے۔ اس میں سے اس نے انسانوں کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے بڑی عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو تکریم انسانیت سے متعلق یہ آیات ہوں یا احادیث ہوں یا اس کی تعلیم ہو، اور تعلیم کے لانے والے امین، امن سے جبریل امین، فرشتوں میں آسمان کے سب سے بڑے امین، سب سے بڑے امن کے پیغام دینے والے، سب سے بڑی امانت جو انسانیت کے لیے لابھدائک اور مفید ہو اس کو پہنچانے والے، جب جبریل امین آسمان سے لے کے آتے ہیں، رب العالمین اور رحمان الرحیم کی طرف سے لے کے آ رہے ہیں، اور اس زمین کے اندر رحمتوں کا لقب پانے والے اور رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت، صرف مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، عجموں دنیا کے لیے نہیں، تو ایسی تعلیم جس کے نبی ایسے ہوں، اور اس کی تعلیمات کا تو خیر پوچھنا نہیں ہے کہ ایک چیونٹی سے لے کر کے ایک ادنا کتا جانور ہے وہ نجس ہے، اور آج دنیا ثابت کر چکی ہے اس کے لعاب کے اندر بھی، اس کے تھوک کے اندر بھی زہر ہے، اور وہ ایک طرح سے درندہ عام طور پر ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو پانی پلانے سے جنت میں چلا جائے، یہ تعلیمات ہیں۔ اور ایک بلی کو کوئی مار دے تو جہنم میں چلے جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے من قتل نفسا بغیر نفس، یہ ساری چیزیں معلوم ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر پاپ کمانا ہے، اور اتنا بڑا دشت کام دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ومن احیاہا، اور جس نے ایک جان کو چاہے اپنی جان پر کھیل کر کے بچانا پڑے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے بلاغت اور اس کے معانی کو جانتے ہیں، وہ اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں مبالغہ ہے کہ ایک آدمی کے قتل کرنے سے ساری انسانیت کا قتل کیسے ہوگا۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا جھگڑا ملکوں کو برباد کرتا ہے۔ جنگ آزادی، یہ جنگ اول عالمی ورلڈ وار، اور دوسری جنگ جو عالمی ہوئی، اس میں بہت بڑی بنیادیں نہیں تھیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل آئے دنیا کے اندر، وہ ساری خوریزیاں چھوٹی باتوں سے شروع ہوئی ہیں۔ جس طرح سے ایک چنگاری بڑے سے بڑے جنگل کو جلانے اور اس پر قابو نہ پانے کا سما بن جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک ادنا جانور کا قتل یا ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کو دعوت دینا ہوتا ہے، ایک طرح سے فساد کو پھیلانا۔ اس تمام باتوں کے باوجود آپ مذاہب عالم کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے تمام دھرموں کی بات کر رہے ہیں۔ شاستروں میں کہا گیا ہے کہ اپوجیتر پوجینتے پوجیا نہ مماننا ترنی تتر پرورتنتے دربھکشم ورنم بھیم، وہ سماج جہاں پوج لوگوں کا اپمان ہو وہاں پہ مرتیو بھے اور اکال جنم لیتے ہیں۔ اسلام بھی تقریباً یہی بات کہتا ہے کہ انسانوں پر حسن سلوک کرو، انسانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ من حرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ سبھی دھرم امن پہ فوکس کر رہے ہیں، شانتی کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کی بات کر رہے ہیں، پھر یہ احترام غائب کہاں سے ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو کہا، تو میں دھرموں کا بہت بڑا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، نہ چھوٹا ہوں، بلکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اپنے سوسائٹی اور ماحول میں، اور جو گرو لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یا ہماری کانفرنسوں میں بھی آتے رہے دھرم گرو، ہندو ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں، تو اس سے اور رات دن ہم لوگوں کا ایک ہی ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بھارت میں نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں گے تو صرف مسلمان تو ہے نہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو اس سے جو احترام انسانیت سمجھ میں آتا ہے، وہ ہم لوگ کھل کے کہتے ہیں کہ یہ دھرموں کا، جو مختلف دھرموں میں جو سچائیاں ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑی سچائی جو جس پر سب تقریباً زور دیتے ہیں اور مشترکہ ہے ان سب دھرموں میں، کہ انسان کے جان کی حفاظت، انسان کے مال کی حفاظت، انسان کے عزت و آبرو کی حفاظت، انسان کے عقل کی حفاظت، اور انسان کے دین اور دھرم کی حفاظت۔ تو یہ ساری چیزیں تو سارے ادیان تقریباً متفق ہیں کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور حقیقت میں یہ ہے۔ ہم تو کبھی، میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے کہ حرم ہے جس میں ایک پرندے کو بھی ایسی چال نہ چلو کہ وہ متنفر اڑ جائے، آپ کے خوف سے اڑ جائے،
اور وہاں پر ایک ادنا سی گھاس بھی نہیں اکھاڑی جا سکتی، اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایودھیا یعنی جہاں یدھ ہو ہی نہیں سکتا، جہاں لڑائی نہیں ہو سکتی، تو اس طرح سے دھرموں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے دھرم جو معلوم ہے متعین ہیں ادیان سماویہ میں جس کو ذکر ہے، گرچہ اس کے اندر بہت سے مرور ایام کے ساتھ بہت سی تحریفات ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سی سچائیاں ہیں، اور اسلام نے اس کو کہا ہے کہ اس میں بقایا دین ابراہیم اور دین اسماعیل اور دین صحف موسیٰ سے اور دیگر سے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ دیگر دھرموں کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکل قوم ہاد آئے، انبیاء آئے، نبی آئے، رشی آئے، ہدایت کے راستے پر چلانے والے آئے، تو ان ادیان کے اندر اس سچائیوں کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ اور ہمارے شترویدی لوگ یا بہت دھرم گر جو اشلوک پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کچھ چیزیں ابھی پڑھی ہیں، تو ان سب کا ماحصل یہی ہے کہ سارے دھرموں میں انسانیت کا احترام موجود ہے۔ اور ایک بات جو خاص طور پر کوٹ کرنے کی ہے، جو آپ نے شروع میں کوٹ کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت، کسی قوم کو بھی آپ جتنا برا کہتے ہوں، لیکن ابھی میں نے دیکھا یہودی لوگوں کو کہ وہ بڑھ چڑھ کے احتجاج کر رہے ہیں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اور امن و شانتی کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں کسی طرح سے ملوث ہیں ان کو کنڈم کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت میں دھرموں میں پر یقین رکھتے ہیں وہ مانوتا اور انسانیت کے احترام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ایک مصیبت یہ آئی ہے کہ مختلف غلط فہمیاں ہیں، جو آپسی رابطے میں کی کمی ہے، اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ ہر طرح سے بائیکاٹ آپ کا تھا، ہر طریقے سے آپ کو برا بھلا کہا گیا، پروپیگنڈے کا اس وقت کیا عالم ہے، میڈیا کو کیسر ڈال دیتے ہم لوگ، اس وقت کے پروپیگنڈے کا سب سے برا حال تھا کہ ایک گھر کی کنیا سے لے کر کے دور دراز بنی غفار میں رہنے والا اور فارس میں بسنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سنتا تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ کون سی مصیبت آ گئی۔ لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر صلح حدیبیہ میں جس طریقے سے دب کر کے آپ نے صلح کی، اور صرف اس بنیاد پر کہ ملنے ملانے کا اور ایک دوسرے کے سمجھنے سمجھانے کا موقع مل جائے، تو اللہ جل شانہ نے بھی اس کو کہا، جس پر مسلمان بڑے غمگین تھے کہ یہ اس طرح کے دب کر کے صلح، اتنا ظلم والا صلح کیوں برداشت کر رہے ہیں نبی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جس پر ان کو بہت زیادہ پچھتاوا بھی تھا کہ اللہ اور رسول کی بات پر بلا کسی چونچ چھرا کے جو تسلیم کرنا چاہیے ویسے ہی جیسے سبوں نے کیا ہم نے کیوں نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحً، فتح مبین یہی ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ان تمام باتوں کے بیچ میرا ایک بریف میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک طرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ نے مسجدوں کو اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کھولا، مسجد نبوی میں سب سے ملتے تھے، دوسرے دھرم گروہوں سے ملتے تھے، مسجد نبوی میں تمام لوگ آتے تھے، آج مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کو کہیں نہ کہیں مقفل کر دیا ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس کانفرنس کے مادھیم سے، یہ کانفرنس کس تاریخ میں آپ کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے تو ہم مسلمانوں میں جو جتنی مصیبتیں آئی ہیں انسانیت پر، وہ ہماری اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی فلاں قوم ظالم نہیں ہے یا ظالم ہے، تو صرف ظلم کا معاملہ اس کی طرف سے ہے، بلکہ جو امن کے پیغامبر تھے، جو پیام انسانیت کو لے کر کے آئے تھے، جن کو اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے برپا کیا تھا کہ اللہ کے دین رحمت کو ان تک پہنچائیں، اور ساری انسانیت کو اخوت انسانی، خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کر کے جو تعلیم تھی، اور انسانیت بنی آدم آدھا ایک دیگرن، یہ سب ایک جسم کے مانند ہے، جو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار، کہ پوری انسانیت ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کے کسی ایک حصے میں
کسی بھی طریقے سے ٹیس لگ جائے یا تکلیف پہنچے تو پورا جسم تلملا اٹھتا ہے. یہ انسانیت سے متعلق اسلام کی تعلیم ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری کمی کی وجہ سے دنیا وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اسلام دنیا کے انحطاط اور اس کی تنزلی، اس کی پسماندگی اور اس کی مظلومیت مسلمانوں کے انحطاط کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ابدی پیغام تھا. تو آپ نے بجا فرمایا ہے مسجدوں کے تعلق سے. خود ہم مسلمان اس وقت بہت تیزی سے وہ چیز الحمدللہ ختم ہو رہی ہے کہ مسلمان کو مسجد میں برداشت نہیں کرتا تھا کچھ دنوں پہلے، اور اب تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں کم ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں. بڑا اللہ کا فضل ہے یہ. لیکن دوسری طرف غیر مسلمین کے لیے تو میں نے دیکھا کہ 6 ہجری میں اور اس کے بعد بھی غیر مسلمین جو آتے تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، وہاں کھمبے میں باندھے ہوئے سماوہ بن اسال کا قصہ معروف ہے. اور وہ آدمی دنیا کے کسی دولت سے، کسی لالچ سے، کسی خوف سے وہ کبھی بھی ڈرنے والا نہیں تھا، اور اسی لیے اللہ کے نبی کو اس نے گرچہ قیدی بنا کر کے وہ لائے گئے تھے، لیکن مسجد میں باندھنے کے بعد مسلمانوں کا ایک بات میں ٹھہر کر کے ضرور کہوں گا کہ وہ صحابہ کرام کا قاتل، اس میں سے کتنے مسلمان تھے جن کے باپ کا قاتل، ان کے چچا کا قاتل، ان کے بھائی کا قاتل، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اس نے اعتراف کیا کہ ان تقتل ذا زمین، میں تو اتنا بڑا مجرم ہوں، ایسا قاتل ہوں کہ آپ مجھے قتل کریں گے تو میری سزا ہونی چاہیے. لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے صحابہ کرام میں سے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، کسی ایک شخص نے نہ منہ پر تھوکا، نہ ایک لفظ کوئی منہ سے نکالا، نہ وہاں ہنگامے ہوئے، نہ کسی طرح کا کوئی ہجوم اس پر حامل ہوا. بس اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں، بقیہ ہزاروں کے ہزار کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے ظالم کے ساتھ اللہ کے نبی اس طرح سے بات دو جملوں میں کہا کر کے اور وہاں سے روانہ ہو کر کے، اور تاکید کرتے ہیں کہ یہ قیدی عام قیدیوں کی طرح نہیں. ہم ہوتے تو ہنگامہ کر دیتے کہ یہ تو قاتل ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ہم پر حملہ اور ہونے والا ہے. نبی آپ کے قتل کرنے کے لیے کتنی سازشیں کی اس نے، لیکن وہ ایک لفظ کہہ دیا کہ اس کا خیال رکھو، اور یہ عام قیدی نہیں ہے بلکہ یہ ایک یمامہ کا، یہ سمجھو کہ بادشاہ ہے، تو اس کو تم خیال رکھو. کہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر انتظام کیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے جا کر کے کہا، کبھی اس طرح سے نہیں کہ کسی گھر سے کوئی چیز کھانے کے آگے آپ نے بھیج دیا، لیکن ایک ایک گھر میں جا کے کہا تھا کہ آج ایک ایسا قیدی ہے جس کے شایع نشان کھانا ہونا چاہیے. یعنی لگ بھگ یہ اس طرح کے الفاظ کہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ڈسپلن جو مسلمانوں میں تھی، وہ کاش کے مسلمان اس کو سمجھتے. اپنے گھروں سے لے کر کے اپنے گھر میں ڈسپلن نہ ہونے سے، اپنی جماعت اور جمعیت میں نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ یہ دنیا پیاسی ہوئی ہے اس وقت. تو مساجد میں آنا، میں آپ سے ایک لطیفہ عرض کروں کہ قومی یکجہتی پر ایک پروگرام تھا یہاں، اور کچھ پنڈت حضرات آئے تھے اور مسجد میں وہ بھی بالکل وہ ہو رہے تھے کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ تو بالکل پاک صاف ہیں، آپ کو تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ پیشاب اور دنیا اور ٹھکانہ اس میں آپ لوگ مسلمانوں کی طرح اہتمام کرتے ہیں، بلا نہائے یہ نہیں کرتے، اور کبھی کبھی یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھا ہے، تو آپ اس طرح سے مسجد میں آ سکتے ہیں. تو لوگوں کو ان کو بھی تعجب ہوا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ مسجد میں یہ فنکشن ہو رہا ہے، اس میں مجھ کو بلا لیا. تو بعض میں کہوں گا کہ وزرائے اعلیٰ ایک ایسے تھے جو یہاں کمپلیکس کے پاس آئے قریب، اور صرف اس بنیاد پر کہ مسجد میں ہو رہا ہے تو واپس جا رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، مسجد میں تو ہم داخل نہیں ہو سکتے. وہ بعد میں آپ کو پولیس والے لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ آئے تھے اور وہیں سے واپس ہو گئے بعض مناسبتوں سے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیز وہ بہت روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں، اور اسی جذبے سے ایک مسلمان کو یا کسی دوسرے کو جانا چاہیے. پوتر جگہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے غیر مسلمین پر دروازہ بند کرنا کہ وہ بالکل اچھوت ہو، تو ہم نے شاید غیروں سے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رہ گیا کانفرنس کا پیغام، تو یہ پیام محبت ہے، ہر جگہ ہو. میں نے اداریہ بھی لکھا ہے کہ صلائے عام ہے، تشریف لائے ہر کوئی آئے. یعنی جس کا جی چاہے والے کو بدل دیا. میں نے کہا کہ ہر کوئی آئے،
اور یہ پیغام انسانیت کا مسئلہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس عنوان سے احترام انسانیت کے عنوان سے قائم کیا ہے، یہ مسئلہ ایک دل کی آواز نہیں ہے۔ میرے پاس اب تک 100 سے زیادہ 150 سے زیادہ یونیورسٹیوں سے لے کر اسکالروں سے لے کر نیتاؤں سے لے کر کے اور تقریباً مسلم اور غیر مسلم میں بڑی تنظیموں کے سربراہوں سے لے کر کے سب نے اپنا میسج بھیجا ہے۔ وہ آئے نہ آئے سب کے، میں نے دیر سے اعلان کیا تھا لیکن میسج بھیجا ہے اور جم کر کے لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ وقت کا سب سے بڑا یہ مقصد تھا اور سب سے بڑی پکار اس پر ہونی چاہیے تھی، جس کو آپ نے برمحل کیا، اور یہ مکان کے حساب سے بھی، اوان یعنی وقت کے حساب سے بھی، اور اپنے موضوع کی حیثیت سے بھی یہ انتہائی درجے مناسب اور بہتر سے بہتر موقع ہے۔ تو اس کے ذریعے سے پیغام عام ہے تمام دیش واسیوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے کہ اس پیغام کو عام کریں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس دن آپ بھائی بھائی آدم کی اولاد اور خلقکم من نفس واحدہ، آپ ایک ہی ماں باپ کے ایک ہی خون دوڑ رہا ہے اور ایک درد کے محسوس کرنے والے ہو جائیں گے، بہت سارے بھید بھاؤ بھی ختم ہوں گے، اور یقیناً اسلام کے بارے میں جو خاص طور پر غلط فہمی ہے، جو حقیقت میں سب کے لیے ہے اور سب سے اچھا ہے، وہ پیغام جائے گا۔ اسلام میں کہیں بھی شدت کو کسی بھی معنی میں برداشت نہیں کیا۔ لن یشاد الدین، دین کے اندر کسی نے بھی کبھی بھی کسی بھی ناحیے سے سختی جہاں کی تو وہی گرا، اور جس نے بھی نرمی کی تو وہ گویا کہ سب سے اونچا ہو گیا، سب سے افضل ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہی پیغام دیا تھا جانی دشمنوں کو بھی، کہ مکے میں کہہ دیا کہ سب کے سب ہماری بیٹی، ہمارا خاندان، ہمارا سب کچھ لوٹنے والوں کو کہ تم کو کسی طرح کی جھڑکی بھی نہیں ہے، جاؤ میں نے امان دیا۔ دیکھیے کہ کیا سما تھا اس وقت بھائی چارے کا، جو برسہ برس کی دشمنیاں تھیں اور قبائل کے جو جھگڑے تھے وہ سب آپ نے اپنے چچا کے خون کو، جو سب سے زیادہ ناک والے تھے، سب سے زیادہ بدلہ کے لیے کسی قوم کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور اللہ نے ان کو قوت اور عزت بھی عطا فرمائی تھی دنیاوی اعتبار سے بھی، اسلام سے پہلے بھی، تو کہا کہ اس خون کو میں اپنے پاؤں تلے روتتا ہوں، اور آج اس کا نام کوئی میرے خاندان کے نہیں، کوئی انسان نہیں لے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہے۔ آپ کوئی مورخ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ سیریا جو ہے وہاں مسلمان کیسے ہوئے تھے، یہ انڈونیشیا جو اتنی بڑی آبادی ہے کیسے مسلمان ہوئے تھے، وہاں تو کوئی فاتح نہیں گیا، انڈونیشیا میں تلواریں نہیں چلی، لیکن وہاں چلی تھی۔ تو ایک مورخ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پورا سیریا، یہ حمص اور یہ علاقہ لیے مصر اور ایجپٹ تک، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی ایک تلوار چلی ہو، وہاں کوئی تلوار سے مسلمان ہوا ہو۔ غیر مسلم رعایا بس وہ اس ملک میں امن چین سے رہتے تھے، لیکن کسی موقع سے جب واپس ہونا پڑا ان کو کہ اب ہماری حکومت یہاں نہیں رہ سکتی، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں پھر پرانے لوگوں کے لیے جن کی حکومت تھی، چھوڑ کر کے جب لوٹ رہے تھے تو وہ 2 روپیہ جو لیتے تھے، یعنی اس وقت 2 درہم سال بھر کا ٹیکس، اور مسلمان سے تو لاکھوں لیتے تھے، جس کو جتنا مال ہے 2.5% دیتے تھے، لیکن ان سے غیر مسلم سے صرف 2 روپیہ ٹیکس اور سر طرح کی آزادی تجارت سے لے کر کے ہر چیز کی۔ تو اس کو جب لوٹانا شروع کیا کہ اب ہم تمہارے سال بھر کا معاہدہ تھا، ہم پہلے ہی جا رہے ہیں، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں جیسے فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے نبی نے معاف کیا تھا سب دشمنوں کو، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو جتنا زیادہ کاؤنٹر پر لوگ کھڑے تھے اس پیسہ کو واپس لینے کے لیے، اس سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تھے کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہم کو کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کہ اتنا تو ہم کبھی اپنے دھرم والوں کے بھی نہیں دیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو پیغام کہا ہے، یہی پیغام امت مسلمہ کو بھی دینا ہے، تمام بھائیوں کو بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ انسانیت اسی پر آئے گی، ہمارا دل کہتا ہے، اور قانون فطرت بھی ہے۔ جیسا کہ گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ 2 لڑتے پنچ بھی تھک جاتے ہیں اور سب کوٹ کچہری سے بھی ہو آتے ہیں، آخر میں ایسا دوست بنتے ہیں تھک ہار کر کے، یا کسی ایسے موڑ پر آ کر کے ایک دوسرے کو سمجھ کر کے کہ وہ ایسے دوست بھی بعد میں نہیں دیکھے گئے۔ تو یہ چیز یقیناً
اس زمین پر اللہ تعالیٰ بھی فر و فساد کو تو وہ کبھی نہیں پسند کرتے، لیکن انسانیت باقی ہے، زندہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں اپنے 95 کا 99% ابھی انسانیت باقی ہے، لیکن حالات اور ظروف اور میڈیا اور 1% کا یہ بدترین عنصر بدقسمتی سے ہم سے پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارا بھی کسی نہ کسی طرح قصور ہو کہ ان بھائیوں کو جو ہمارے پاس امن کا پیغام تھا، بھائی چارے کا، انسانیت کا، وہ نہ پہنچانے کی وجہ سے وہ بیچارے بھی ایسا ہوں، تو اللہ رب العزت والجلال سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ ایک دن اس مسئلے کو سمجھیں گے اور وہ سب بھائی بھائی بن کر کے اس انسانیت کے جھنڈے کو بلند کریں گے اور اپنے رب کے نام کا جو سب کا پالنہار ہے اس کا بول بالا کریں گے۔ یہ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آگے بہت شکریہ حضرت بات کرنے کے لیے۔ بس ایک تاریخ بتا دیجئے کس تاریخ کو کریں گے؟ آل انڈیا اہل حدیث 35ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس رام لیلا میدان میں 9 اور 10 نومبر کو انشاءاللہ 9 بجے سے شروع ہو جائے گا، اور صبح کے 9 بجے سے اور رات کے 10 بجے تک چلے گا۔ پھر دوسرے دن 10 تاریخ کو بھی 9 بجے سے کوشش ہے کہ شروع ہو جائے، عام طور پر 10 بجے شروع ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے خطبہ، علماء اور دھرم گرو اور دیگر ملی تنظیموں اور مذہبی رہنماؤں کا جس طریقے سے یہاں پر ورود ہو رہا ہے، تو اس سے مجھے 9 بجے لگتا ہے کہ شروع کریں گے، اور 10 بجے رات تک دوسرے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بیچ میں نمازیں ہوں گی اور کھانے کے لیے صرف انٹرول رہے گا۔ بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب، جمعیت اہل حدیث کے امیر، جنہوں نے تمام سوالوں کا کھل کر کے جواب دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دنیا کی تقریباً پوری کی پوری 99.9% آبادی انسانیت کے لیے، امن کے لیے ہے، اور انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام لوگ ضرور امن کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے۔ وہ لوگ بھی جو امن نہیں چاہتے ہیں 0.1%، وہ لوگ بھی امن کی طرف آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار۔